इस साल कारोबार में लाखों का मुनाफा हुआ तो सोचा ज़कात निकाल दूं। मैं रोजाना गरीबों में ज़कात बांटता, लेकिन मेरी माँ नाराज हो जाती और कहती पहला हक तेरी बहन का है, तू सारी ज़कात उसे दे दे। मैं हैरान होता क्योंकि बहन तो बहुत अमीर थी, गाड़ियों में घूमती थी, नए कपड़े पहनती थी। एक रोज माँ ने ज्यादा तंग किया तो मैं मजबूर होकर बहन के घर चला गया। घर में जैसे ही कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मेरा जिस्म कांप उठा, क्योंकि मेरी बहन। मैं हाथ में कैलकुलेटर लिए अपने कारोबार का हिसाब किताब कर रहा था। अल्लाह के करम से मुझे इस साल बहुत ही ज्यादा मुनाफा हुआ था और पूरे 2.5 लाख मुझ पर ज़कात बनती थी, जो मैंने गरीबों में बांटनी थी। मैं सोच रहा था कि ये 2.5 लाख किसी एक ही गरीब मुस्तहिक को दे दूं ताकि उसकी किस्मत बदल जाए। किसी ऐसे इंसान को, अगर उसकी बेटी जवान है तो उसकी शादी हो जाए, या फिर किसी ऐसे इंसान को जो इन पैसों से कोई छोटा सा कारोबार करके अपना घर चला सके। बस यही सोचकर मैं अपने बिस्तर पर लेटा और मेरी आंख लग गई। अचानक कुछ देर बाद मुझे एक अजीब सा ख्वाब आया। मैं एक अंधेरे कमरे में बैठा हूँ, अचानक से दरवाजा खुलता है और मेरी फौतशुदा माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे पास आती है। उनकी आंखें नम होती हैं और वो अपनी गमगीन आवाज में कहती हैं, सलीम, ज़कात अपनी बहन निम्रा को देना, वो उसकी मुस्तहिक है। मैं अपनी जगह से उठकर उनकी तरफ भागने लगता हूँ, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाती हैं और वहीं मेरी आंख खुल गई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, माथे पर पसीना था। अम्मा को इतना गमगीन मैंने कभी नहीं देखा था। और मेरी बहन निम्रा तो बहुत अमीर थी। वो हर 2 माह बाद मेरे घर आती थी, हर बार नए कपड़े पहने होते, खुश लिबास, हंसती मुस्कुराती रहती थी। उस पर अल्लाह का बहुत करम था। लेकिन मैं एक चीज अक्सर नोट करता था, वो हंसती मुस्कुराती तो थी, पर मुझे ऐसे फील होता था जैसे कोई गम है जो मेरी बहन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। लेकिन मैं उसे अपना वहम समझता कि मेरी बहन तो बहुत खुश है, उसका शोहर बैरून मुल्क से उसे पैसे भेजता है। अगर उसे कोई तकलीफ होती तो वो मुझे जरूर बताती। मैंने दिल को समझाया कि ये ख्वाब शायद किसी दिन भर की थकन का नतीजा है, या शायद दिमाग में चलने वाली सोचों की गूंज। मगर दिल किसी भी मुंतिक को मानने को तैयार नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी थी। सुबह फजर की आजान हुई तो मैंने उठकर वजू किया, नमाज पढ़ी और एक बार फिर ज़कात की फाइल निकाली। नंबर वही थे, पैसे वही थे, लेकिन दिल कुछ और चाहता था, कुछ ऐसा जो इस ख्वाब की ताबीर के करीब हो। अपनी बीवी अनम से नाश्ता करते हुए मैंने जिक्र किया, कल रात एक अजीब ख्वाब आया। अम्मा आई ख्वाब में और कहने लगी कि ज़कात निम्रा को दो। अनम ने हंसकर कहा, आप भी ना ख्वाबों में दिमाग लगा लेते हैं। निम्रा बहुत खुश है, उसका शोहर परदेश में है, हर माह पैसे भेजता है, अच्छा घर है, अच्छी जिंदगी है, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मैंने बात को वहीं खत्म किया, लेकिन अंदर ही अंदर दिल जैसे चीख रहा था। किसी अंधेरे कमरे में वही माँ की आवाज गूंज रही थी, निम्रा को देना, वो मुस्तहिक है। दिन का बाकी वक्त किसी तरह गुजर गया, दफ्तर गया, काम किया, मगर दिल वहीं रुका रहा। शाम को दोबारा वही ख्वाब आया, उसी कमरे में वही माँ, वही आंखों की नमी और वही बात, ज़कात निम्रा को देना। अब मैं वाकई परेशान हो गया था। दोबारा एक ही ख्वाब, और वो भी इतनी वजाहत के साथ। क्या वाकई कुछ है जो मेरी नजरों से छुप गया है? क्या मैं अपनी बहन को इतना नहीं जानता? क्या वो वाकई किसी तकलीफ में है और मैं उसे देख ही नहीं पा रहा, या देखना ही नहीं चाहता? रात भर करवटें बदलता रहा और अगली सुबह कुछ करने का फैसला कर लिया। मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं सिर्फ ख्वाबों को नहीं, हकीकत को परखूंगा। और सच जानने के लिए सबसे पहला कदम यही था कि निम्रा से बात की जाए, उसकी आवाज सुनी जाए और उसकी आंखों में छुपे सच को पहचाना जाए। मगर ये तो बस शुरुआत थी। असल हकीकत तो उस वक्त खुलनी थी जब मैं उनकी आंखों को फिर से देखूंगा, जिनमें हंसी तो होगी मगर दिल कहीं और रो रहा होगा। सुबह की रोशनी खिड़की के पर्दों से छन छन कर अंदर आ रही थी, मगर मेरा दिल बदस्तूर बोझल था। नाश्ता करते हुए अनम दोबारा वही बात दोहरा रही थी कि निम्रा तो खुश है, हर बार जब आती है तो कुछ न कुछ लेकर आती है। वाकई मैंने भी यही देखा था।
نمرا ہمیشہ مہمان نوازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی، کبھی بچوں کے لیے کھلونے، کبھی میرے لیے خوشبو اور بیوی کے لیے چوڑیاں۔ مسکراتی باتیں کرتی، بچوں سے کھیلتی اور جاتے ہوئے ہمیشہ یہی کہتی، بھائی اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے۔ انسان اپنے آرام دہ خیالات سے نکلنا نہیں چاہتا، اگر سب کچھ بظاہر ٹھیک ہے تو ہم اکثر دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ نمرا کا مسکراتا چہرہ، اچھے کپڑے، مہمان نوازی، یہ سب ایک مضبوط تصویر بنا دیتے ہیں کہ وہ خوش ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ مگر اب جب میں پچھلی ملاقاتوں کو دل سے سوچنے لگا تو بہت کچھ بدلنے لگا۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے موبائل ہاتھ میں لیا، نمرا کی تصویر دیکھی، اس کے چہرے پر ہنسی تھی مگر آنکھیں پھر بھی خالی سی لگتی تھیں۔ ماں کی باتیں، خواب اور نمرا کا چہرہ سب ایک ساتھ میرے دل پر دستک دے رہے تھے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں بند کی لیکن نیند نہیں آئی۔ دل میں ایک خالی پن تھا، جیسے کوئی سوال بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو، کیا تو نے اپنی بہن کو دیکھا ہے، صرف باہر سے یا دل سے بھی؟ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب بس میں اس وہم کو وہم سمجھ کر نظر انداز نہیں کروں گا۔ خواب اتفاق نہیں ہو سکتے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو، ان کی باتوں میں لرزش اور نمرا کی خاموشی، سب کچھ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب سچ جان کر ہی رہوں گا، اور سچ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سناٹا کمرے میں یوں پھیلا تھا جیسے دیواروں تک نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ میں پلنگ پر لیٹا چھت کو تک رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، دل ابھی تک دن بھر کے خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ نمرا کی وہ نظریں، ماں کی آواز اور خواب میں دکھائی دینے والا اندھیرا بار بار ذہن پر چوٹ کر رہا تھا۔ میں نے کروٹ لی، تکیا سیدھا کیا، آنکھیں موند لیں اور دل کو سمجھایا آج شاید سکون کی نیند آ جائے۔ مگر جیسے ہی نیند کی آغوش میں جانے لگا، وہی منظر دوبارہ سامنے آ گیا۔ ایک بار پھر وہی خواب، وہی پرانا کمرہ، وہی نیم تاریکی اور وہی خاموشی جس میں صرف ماں کی سسکیاں سنائی دیتی تھیں۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، سر جھکائے اور آنکھوں میں نمی لیے ہوئے۔ سلیم، ان کی آواز اب کی بار دوبارہ زیادہ ٹوٹ چکی تھی، میری بچی کو زکوٰۃ دو، وہ تمہاری بہن ہے، وہ حق رکھتی ہے۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا، ماتھے پر پسینہ تھا اور دل کی دھڑکن اتنی تیز جیسے سینہ پھاڑ دے گی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپا اور گہری سانس لی۔ یہ خواب اب اتفاق نہیں رہا تھا، یہ ایک اشارہ تھا، ایک پیغام، ایک تقاضا۔ بیڈ سے نیچے اترا، کچن میں گیا اور پانی کا گلاس بھر کر پیا۔ سرد پانی حلق سے گزرا مگر دل کی گرمی ویسی کی ویسی رہی۔ اب یہ خواب معمولی بات نہیں تھی، 2 راتیں ایک ہی منظر، ایک ہی مطالبہ۔ میں الجھ گیا تھا۔ صبح نماز کے بعد ناشتہ تیار تھا، انم نے حسب معمول دسترخوان پر چائے اور پراٹھے رکھے۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، کیا ہوا، اتنے چپ کیوں ہو؟ میں نے نظر اٹھائی اور دھیرے سے کہا، پھر وہی خواب آیا، اماں دوبارہ آئیں اور پھر وہی بات کی۔ انم نے چائے کا گھونٹ لیا اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، اللہ اللہ کر کے اماں کے خواب روز آ رہے ہیں۔ نمرا کے بارے میں اتنی پریشانی کیوں لے رکھی ہے آپ نے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، ہر بار جب آتی ہے لگتا ہے جیسے کسی اچھے گھر کی بہو ہو، دیکھنے میں خوشحال، اچھے لباس، زیور، مہمانداری۔ آپ خام خواہ دل پر لے رہے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بولتی رہی، کبھی کبھی ذہن بھی کھیل کھیلتا ہے، آپ رمضان میں زیادہ سوچتے ہیں تو ویسے بھی ایسے خواب آ جاتے ہیں۔ لیکن میں جانتا تھا یہ صرف میرے ذہن کا کھیل نہیں تھا۔ ماں کی وہ آنکھیں جن میں میں نے ساری زندگی شفقت دیکھی تھی، اب صرف ملال نظر آ رہا تھا۔ وہ لہجہ، وہ تھکن، وہ درد، یہ محض کسی خیالی دنیا کی تخلیق نہیں ہو سکتی۔ بیوی کی باتیں دل کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھیں۔ ناشتہ ختم ہوا تو میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، بیٹھ کر پرانی تصویری البم نکالے، نمرا کی شادی کی تصویریں دیکھنے لگا۔ وہ ہنستی ہوئی گلابی لباس میں سادہ مگر خوش نظر آتی تھی۔ اس وقت کی ہنسی میں کچھ اور تھا، ایک حقیقی چمک۔ اب کی ہنسی صرف رسمی ہوتی تھی، جیسے کوئی پرفارمنس دے رہا ہو۔ میں نے ایک پرانی تصویر نکالی جس میں اماں اور نمرا ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ نمرا میرے بازو سے لگی ہوئی تھی اور اماں اسے دعائیں دے رہی تھی۔
تصویر جیسے سانس لینے لگی، میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ کیا میں واقعی اپنی بہن کو نہیں پہچان سکا؟ کیا میں ان سچائیوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتا رہا جو اس کے چہرے پر لکھی تھی؟ شام کو دفتر میں بھی دل نہ لگا، ہر فائل، ہر ای میل کے بیچ ایک خیال بار بار آ رہا تھا، وہ خواب صرف خواب نہیں، ایک سچائی کی دہلیز ہے جس پر تم کھڑے ہو سلیم۔ عشاء کے بعد انم نے بچوں کو سلا دیا اور خود بھی لیٹ گئی۔ میں کمرے کی لائٹ بند کر کے کھڑکی کے پاس جا بیٹھا۔ باہر خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے تھے مگر دل میں اندھیرا۔ میرے دل میں اماں کی آواز ابھی تک گونج رہی تھی۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ ایک سوال تھا جو مجھ سے کیا جا رہا تھا۔ کیا تم صرف بھائی کہلوانے کے لیے پیدا ہوئے تھے یا بھائی ہونے کا حق بھی ادا کرو گے؟ میں نے کھڑکی بند کی اور بستر پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ اگر میری بہن واقعی تکلیف میں ہے تو مجھے سچ تک پہنچا دے اور مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنی غفلت کا کفارہ ادا کر سکوں۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب میں ایک بار پھر خواب سے ہڑبڑا کر اٹھا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا، سانس بے ترتیب ہو چکی تھی اور کمرے کی خاموشی میں صرف پنکھے کی گونج تھی۔ یہ چوتھی رات تھی، مسلسل چوتھی رات، اور وہی خواب، وہی پرانا کمرہ، وہی کم روشنی اور وہی ماں کا افسردہ چہرہ۔ لیکن اس بار ان کے الفاظ کچھ بدلے ہوئے تھے۔ وہ صرف التجا نہیں کر رہی تھی بلکہ شکوہ کر رہی تھی۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ کیا میرے آنسو تمہیں نظر نہیں آتے سلیم؟ میری بچی کی آواز سنو، تمہیں خود سمجھ آ جائے گا۔ میں کئی لمحے بس چپ بیٹھا رہا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے سینے پر وزن رکھ دیا ہو۔ میں نے تکیے کے نیچے سے موبائل نکالا، وقت دیکھا، 3:12۔ اٹھا، وضو کیا اور 2 نفل ادا کیے۔ زبان خاموش تھی مگر دل مسلسل ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے سچ تک پہنچا دے۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں نمرا کو فون ضرور کروں گا۔ میں مزید اندھیرے میں نہیں رہ سکتا تھا۔ ماں کی 4 بار کی پکار کو اب اور نظر انداز کرنا ظلم کے مترادف تھا، خود پر بھی اور اس پر بھی۔ ناشتے کی میز پر انم حسب معمول موجود تھی، بچوں کی فرمائشیں سن رہی تھی مگر میری خاموشی اسے بھی کچھ عجیب لگی۔ اس نے کہا، پھر وہی خواب آیا؟ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ کب تک اس خواب کے پیچھے پڑے رہو گے؟ نمرا نے تو کبھی شکایت نہیں کی، آپ بس زیادہ سوچتے ہیں۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اب معاملہ کسی کے کہنے یا کہنے کا نہیں تھا، یہ اب میرا ضمیر بن چکا تھا۔ دوپہر کو دفتر میں کام کرتے ہوئے ایک لمحہ ایسا آیا جب انگلیاں کی بورڈ پر چل رہی تھیں لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً فون اٹھایا اور نمرا کا نمبر ڈائل کر دیا۔ کال کافی دیر تک بجتی رہی۔ میں تقریباً چھوڑنے ہی والا تھا کہ اچانک فون ریسیو ہوا۔ السلام علیکم بھائی۔ اس کی آواز میں وہی نرمی تھی، وہی پرانی محبت، مگر آج کچھ اور بھی تھا، ایک ہلکی سی کپ کپاہٹ جیسے الفاظ لڑکھڑا رہے ہوں۔ وعلیکم السلام، نمرا کیسی ہو؟ میں نے مصنوعی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس کا جواب ہمیشہ کی طرح مختصر تھا لیکن کچھ تھا اس لہجے میں، کچھ ایسا جو میں محسوس کر سکتا تھا مگر لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آواز کچھ تھکی تھکی لگ رہی ہے، میں نے محتاط انداز میں پوچھا۔ نہیں، بس ذرا نیند پوری نہیں ہوئی، بچوں کو اسکول بھیجنا تھا۔ سب خیریت ہے بھائی، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن میں کیسے نہ کرتا، اس کی ہر بات جیسے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جملے جو پرسکون دکھائی دینا چاہتے تھے ان کے پیچھے کچھ اور تھا۔ آواز میں ایک نمی، ایک رکی ہوئی سانس، جیسے کوئی اندر سے رو رہا ہو۔ میں نے کوشش کی کہ اس سے مزید بات کروں لیکن وہ بار بار بات کو مختصر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کا دن خراب نہ ہو جائے بھائی، میں بعد میں بات کرتی ہوں، بچوں کو دیکھنا ہے، اللہ حافظ۔ میں نے فون رکھا مگر دل اب اور بے قرار ہو گیا تھا۔ جو کچھ جانے گیا تھا اس سے کہیں زیادہ سوال ساتھ لے آیا تھا۔ میں دفتر کی کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ باہر کی سڑک پر لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، کسی کو کسی کی تکلیف کا علم نہیں، اور اگر ہو بھی جائے تو یقین کرنا آسان نہیں ہوتا۔
نمرا کی آواز وہ مجھے اب تک سنائی دے رہی تھی۔ میں اس نمی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ وہی نمی تھی جو ماں کے خواب میں ان کی آنکھوں میں تھی، جیسے سب کچھ جڑا ہوا ہو۔ خواب، آواز، آنکھیں، سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہوں۔ میں نے خود سے پوچھا، کیا میں واقعی اس کی بات پر یقین کر لوں، صرف اس لیے کہ وہ کہہ رہی تھی سب ٹھیک ہے؟ ہم اکثر ان لوگوں کے جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں جو ہمیں عزیز ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم سچ کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اس دن میں نے دفتر کا کام جلد نپٹا لیا۔ واپسی پر گاڑی خود ہی سست ہو گئی۔ دل میں عجیب سی الجھن تھی، جیسے کوئی چیز چیخ چیخ کر کہہ رہی ہو۔ شام کو گھر پہنچ کر میں نے بیوی سے کہا، میں نے نمرا سے بات کی تھی۔ آج وہ حیران ہوئی۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ کیا سب ٹھیک ہے؟ لیکن اس کی آواز میں کچھ تھا، جیسے وہ رو رہی ہو، پر لفظوں میں نہیں، سانسوں میں۔ انم نے کندھے اچکائے۔ عورتیں بعض اوقات ویسے ہی جذباتی ہو جاتی ہیں، شاید نیند پوری نہ ہوئی ہو۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ اب بیوی کی تسلیاں بھی بے اثر ہو چکی تھی۔ دل ہر بات کو رد کر رہا تھا اور خواب ہر دلیل کو توڑ رہے تھے۔ میں کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا اور تکیے پر سر رکھ دیا، لیکن نیند اب میری مہمان نہیں تھی۔ وہ سوال جو اب تک ہلکے ہلکے دستک دے رہا تھا، اب پوری قوت سے دروازہ پیٹنے لگا تھا۔ کیا تو اپنی بہن کے آنسو پہچان سکتا ہے، یا پھر اس کے چپ رہنے کو خوشی سمجھتا رہے گا؟ جمعے کا دن ہمیشہ سے میرے لیے سکون کا دن رہا ہے، ایک ایسا دن جب دل کو یکسوئی نصیب ہوتی ہے، روح کو تازگی ملتی ہے۔ لیکن اس بار میرا دل عجیب بوجھ لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ 4 راتوں سے ماں کا ایک ہی خواب، نمرا کی آواز میں چھپی وہ نمی اور بیوی کی بار بار کی تسلیاں، سب ایک ہی سوال کی طرف دھکیل رہے تھے، کیا میں واقعی اپنی بہن کو سمجھ پایا ہوں؟ نماز سے پہلے خطبہ شروع ہو چکا تھا۔ مسجد کے امام صاحب بلند مگر نرم آواز میں زکوٰۃ کے احکام بیان کر رہے تھے۔ میں پہلی صف میں نہیں بیٹھا تھا، لیکن ان کی ہر بات سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ اے اہل ایمان، زکوٰۃ صرف ایک مالی فریضہ نہیں، یہ دل کا امتحان بھی ہے، اور جو تمہارے سب سے قریب ہے اس کا حق سب سے پہلا ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، جن کے حالات تم جانتے ہو، انہیں نظر انداز کر کے دور کے لوگوں کو دینا، یہ دین کا تقاضا نہیں۔ یہ جملہ دل پر بجلی بن کر گرا۔ میری نظروں کے سامنے پھر اماں آ گئیں، وہ خواب میں جو بار بار کہہ رہی تھیں، اب ممبر سے وہی آواز آ رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب میرا دل سن بھی رہا تھا اور مان بھی رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق پہچانتا ہے وہ دوہرا اجر پاتا ہے، ایک زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے یہ الفاظ خاص طور پر میرے لیے کہے جا رہے ہیں، جیسے اللہ نے مجھے جھنجھوڑنے کے لیے اس دن کو چنا ہو۔ ساری دلیلیں، سارے وہم، ساری وضاحتیں ایک ایک کر کے دل سے جھڑنے لگیں۔ دل کی دیوار پر جو سوال ٹکے تھے ان پر سچائی کی روشنی پڑنے لگی تھی۔ نماز کے بعد میں کافی دیر تک جائے نماز پر بیٹھا رہا۔ لوگ اٹھ کر جا رہے تھے، لیکن میں وہیں بیٹھا رہا، جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا ہو، یا شاید کچھ جاگ چکا ہو۔ مسجد سے باہر آیا تو دھوپ تیز تھی، مگر دل جیسے صاف ہو چکا تھا۔ سڑک کنارے جوتے پہنتے ہوئے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ لفافہ نکالا جس میں زکوٰۃ کی رقم رکھی تھی، 2.5 لاکھ روپے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، جیسے پہلی بار اسے پہچانا ہو۔ یہ رقم اب محض ایک دینی فریضے کی ادائیگی نہیں رہی تھی، یہ میری ماں کی صدا تھی، میری بہن کی خاموشی کا جواب اور میری ذمہ داری کا وزن۔ گھر آ کر میں نے بیوی کو مختصر الفاظ میں بتایا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، زکوٰۃ نمرا کو دوں گا۔ وہ چونکی، لیکن کچھ بولی نہیں، شاید اسے میرے لہجے کی سنجیدگی نے خاموش کر دیا تھا۔ کمرے میں آیا اور لفافہ اسی طرح میز پر رکھ دیا۔ میں نے دل میں ایک پختہ عزم کیا، اب مزید دیر نہیں ہوگی، اب میں سچ سے منہ نہیں موڑوں گا۔ اس دن شام کو ہر چیز عام دنوں جیسی تھی، لیکن میرے اندر ایک جنگ ختم ہو چکی تھی، وہ الجھن، وہ سوال، وہ بے سکونی، جیسے سب کچھ اب ایک مقصد میں ڈھل چکا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے ایک لمحے کو پھر وہ خواب آیا، لیکن ایک بار منظر بدل چکا تھا۔ ماں اب اس پرانے کمرے میں نہیں تھی، وہ کسی باغ میں تھی،
सफेद कपड़ों में हाथ दुआ की सूरत में उठे हुए। उनके चेहरे पर इस बार सुकून था। मैं ख्वाब में उनके करीब गया तो वो मुस्कुराकर बोली, सलीम, शुक्र है तुमने पहचान लिया। मैं चौंक कर उठा, मगर दिल पहली बार पुरसुकून था, जैसे अंदर कुछ ठीक हो गया हो। मैंने रोशनी जलाई और उस लिफाफे को हाथ में लिया। ये अब महज रकम नहीं रही थी, ये मेरे ज़मीर का जवाब था। माँ की 4 रातों की सदा का सुकून और निम्रा की खामोशी का मदावा। अब अगला कदम उसके दरवाजे तक जाना था और जानना था कि उसकी खामोशी के पीछे क्या छुपा हुआ है, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ सिर्फ ख्वाब नहीं बताते, वो आंखों में छुपी होती हैं। आंखों में जो बोलती नहीं, सिर्फ इल्तिजा करती हैं। जुम्मे की रात थी। दिल पर जो बोझ महीनों से बैठा था, वो दिन जैसे किसी हद तक हल्का कर गया था। मगर ये सुकून आर्जी था। मैं जानता था कि लिफाफा हाथ में रखने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब होगा जब मैं निम्रा की आंखों में छुपी सच्चाई को खुद जाकर देखूंगा। अगली सुबह मैंने नाश्ता खामोशी से किया। अनम मेरी कैफियत समझ चुकी थी, शायद पहली बार बगैर सवाल किए। उसने कहा, चलो आज निम्रा के घर चलते हैं, आपका दिल भी मुतमईन हो जाएगा। मैंने इस बात में सर हिलाया। कोई बहस नहीं की, कोई उलझन नहीं, बस दिल में एक खामोश दुआ कि जो सच है वो जाहिर हो जाए। रास्ते भर खामोशी छाई रही। शहर की गलियों में चहल पहल थी। लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ थे। दुकानों के बाहर लंबी कतारें थीं, मगर दिल की दुनिया बिल्कुल खाली थी। हर गली, हर मोड़ बस एक ही मकाम की तरफ ले जा रहा था, निम्रा का दरवाजा। जब हम उनकी गली में पहुंचे तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। गाड़ी रोकी, बीवी ने हाथ से दुपट्टा ठीक किया और हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे पर दस्तक दी तो चंद लम्हों बाद निम्रा की सास ने दरवाजा खोला। वो पहले जैसी ही थी, चेहरे पर खुश इखलाकी की मुस्कुराहट और जुबान पर मीठे अल्फाज। अरे सलीम बेटा, वाह आज कैसे आना हुआ, और भाभी भी साथ। खुश आमदीद, आइए अंदर आइए। हम अंदर दाखिल हुए। घर साफ सुथरा था, फर्श पर नया कालीन बिछा था, दीवारों पर ताज़ा पेंट और कमरे में एयर फ्रेशनर की खुशबू। बाहर से देखें तो एक मुकम्मल खुशहाल घर। निम्रा भी कुछ ही देर में अंदर आ गई। उसने हल्के सब्ज रंग का लिबास पहन रखा था, बाल सलीके से बंधे हुए थे और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अस्सलामुअलैकुम भाई भाभी, उसने आहिस्ता से आवाज में कहा। वालेकुम अस्सलाम, मैंने जवाब दिया। बीवी ने उसे गले लगाया और मैंने उसे दुआएं दी। हम ड्राइंग रूम में बैठे तो चंद लम्हों में चाय, बिस्किट और नींबू का इंतजाम हो गया। निम्रा के 2 बच्चे भी हमारे पास आ बैठे, साफ सुथरे कपड़े, हाथ में चॉकलेट और चेहरों पर मासूम हंसी। अनम ने निम्रा से बच्चों के स्कूल के बारे में पूछा और वो भी हस्बे मामूल मुख्तसर जवाब देती रही। हर चीज बज़ाहिर नॉर्मल थी, ऐसा कुछ नहीं था जो तशवीश पैदा करता, मगर मेरे दिल में अब भी एक खटक थी। मैं चुपचाप निम्रा को देख रहा था। उसकी बातें, उसके अंदाज, सब कुछ बज़ाहिर ठीक था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। वो आंखें जिनमें एक बार चमक हुआ करती थी, अब जैसे मुसलसल नमी रोकने की कोशिश कर रही थीं। जब वो मुझसे बात करती तो नजरें मिलाकर नहीं, बल्कि नीचे देखकर जवाब देती। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकन थी, जो थोड़ी देर के बाद सुनने वाले को भी थका देती है। अनम ने मेरा कंधा हिलाया और आहिस्ता से कहा, देखा, सब ठीक है, वो खुश है और बच्चों की हालत भी ठीक है। आप खामखा परेशान थे। मैंने उसकी बात सुनी, मगर दिल नहीं माना। किसी ने सच कहा है, बाज दफा सच सिर्फ आंखें बोलती हैं, जुबान नहीं। निम्रा की सास बार बार तारीफें करती जा रही थी। बच्चों की तालीम में निम्रा की बड़ी मेहनत है, घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है, माशाअल्लाह। अल्लाह और हिम्मत दे। मैं बस हाँ में हाँ मिलाता रहा। चाय का कप हाथ में था, लेकिन जायका कहीं गुम हो चुका था, जैसे हर लफ्ज, हर जुमला एक दुख छुपाने की कोशिश हो। कुछ ही देर बाद निम्रा ने कहा, भाई आप कब तक बैठेंगे, मैं खाने का कुछ बंदोबस्त कर लेती हूँ। बच्चों ने भी कहा है कि मामा कुछ खास बनाओ। उसकी आवाज में खलूस था, मगर जिस्मानी थकन छुप नहीं पा रही थी। वो उठकर बावर्ची खाने की तरफ चली गई और मैं वहीं बैठा उसकी खामोशी के मायने समझने की कोशिश करता रहा। अनम ने दोबारा धीरे से कहा, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना, वो वाकई खुश है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर झांकने लगा।
کھانے کے دوران نمرا نے کئی چیزیں میز پر رکھی، بریانی، کباب، سلاد اور میٹھے میں سوجی کا حلوہ۔ بچوں نے خوش ہو کر پلیٹیں بھری، سب کچھ واقعی مکمل تھا۔ اگر میں اس کی آنکھوں کو نہ دیکھتا۔ کھانے کے بعد رخصت لیتے وقت میں نے نمرا کی آنکھوں میں ایک بار پھر جھانکا۔ وہ مسکرا رہی تھی، مگر مسکراہٹ کے پیچھے ایک پردہ تھا، ایسا پردہ جو برسوں سے پڑا ہوا ہو اور جس کے پیچھے دکھوں کا ایک سمندر ہو۔ ہم دروازے سے نکلے تو انم نے ایک بار پھر کہا، اب تو یقین آ گیا وہ واقعی خوش ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا، نہیں، ابھی نہیں، سچ تک پہنچنے کے لیے مجھے اور قریب جانا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات دکھ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ صرف آنکھوں سے نہیں، دل سے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اور میرے دل نے آج پہلی بار واقعی رونا شروع کیا تھا۔ گھر واپسی پر انم مسلسل راستے بھر باتیں کرتی رہی، نمرا کی مہمان نوازی، کھانے کی ترتیب، بچوں کا رکھ رکھاؤ، لیکن میرے کان صرف سننے کا تاثر دے رہے تھے، دل کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ گاڑی جیسے ہی گھر کے دروازے پر رکی، میں نے چابی گھمائی، دروازہ کھولا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ بچوں نے لپک کر پوچھا، ابو، کیا خالہ نے کچھ دیا؟ کھانے میں کیا تھا؟ ہم کب چلیں گے ان کے گھر؟ میں نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بس کچھ دنوں میں پھر چلیں گے۔ بیوی نے بچوں کو سنبھالا اور میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ لفافہ جس میں زکوٰۃ کی رقم رکھی تھی اب بھی اسی جگہ رکھا تھا جہاں میں نے جمعے کے روز رکھا تھا۔ اگلے دن زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی، مگر میرے اندر ایک عجیب بے چینی نے گھر بنا لیا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ عید قریب آتی جا رہی تھی، شہر کی رونقیں بڑھتی جا رہی تھی، ہر طرف گلیوں میں روشنی کی لڑی، بازاروں میں چہل پہل، بچوں کی خوشیاں، مگر میں ان سب رنگوں میں ایک پھیکا پن محسوس کر رہا تھا۔ انم نے بچوں کے عید کے کپڑوں کی لسٹ دکھائی، میں نے بلا ترتیب سب کچھ خریدنے کی اجازت دی۔ اگلے دن ہم بچوں کو لے کر مارکیٹ گئے۔ دکان پر کھڑے ایک لمحے میں جب سب لوگ ہنس رہے تھے، میں نے خود کو ایک طرف الگ پایا۔ مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد سب کچھ رواں ہے، لیکن میں کہیں ساکت کھڑا ہوں۔ ہر چیز کی آواز دب چکی تھی اور صرف ایک آواز ابھرتی تھی، ماں کی آواز۔ سلیم، زکوٰۃ نمرا کو دینا۔ مارکیٹ سے واپسی پر انم نے کہا، ماشاءاللہ بچوں کی شاپنگ مکمل ہو گئی ہے، اب تم بھی اپنے کپڑے دیکھ لو۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، مگر اس نے ضد کی۔ میں نے 2 کپڑے خریدے، مگر دل اس لمحے بھی اس لفافے میں الجھا ہوا تھا جو ابھی تک ویسا ہی پڑا تھا۔ رات کو میں چھت پر جا بیٹھا، آسمان پر ستارے تھے، ہوا میں ہلکی خنکی تھی، مگر دل کی گرمی کسی اور ہی سطح پر تھی۔ زکوٰۃ، ماں کا خواب، دل کی تڑپ اور بہن کا دکھ، یہ سب ایک ہی ڈور سے بندھے تھے، اور میں سلیم ابھی تک صرف سوچنے میں لگا ہوا تھا۔ میں نے ابھی تک قدم نہیں اٹھایا تھا۔ اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ سچ تک پہنچنے کی نیت کا مطلب صرف جاننا نہیں بلکہ عمل کرنا بھی ہے۔ میں نیچے آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ نیند آئی مگر پرسکون نہیں تھی۔ خواب میں اس بار ماں نہیں آئی، لیکن ایک اندھیرا کمرہ تھا اور اس کمرے کے دروازے کے پیچھے نمرا کی سسکیاں۔ میں دروازہ کھولنا چاہتا تھا مگر ہاتھ رک رہے تھے، کوئی طاقت مجھے پیچھے کھینچ رہی تھی۔ میں چیخ کر بولا، مجھے جانے دو، میں اسے بچانا چاہتا ہوں، لیکن آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ صبح اذان کی آواز سے آنکھ کھلی، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وضو کیا، نماز پڑھی اور دل میں ایک عجیب سکون تھا، شاید اس لیے کہ اب میں خاموش تماشائی نہیں رہوں گا۔ اب میں نمرا کے دروازے تک جا کر سچ سننے اور سچ کہنے کے لیے تیار تھا۔ رات کی تاریکی میں جب سب سو چکے تھے، ساری دنیا خاموش تھی، لیکن میرے اندر ایک شور برپا تھا، دل میں ایک نئی کیفیت نے جنم لیا تھا، ایک بھولی ہوئی سچائی نے گرد جھاڑ کر سر اٹھایا تھا۔ یہ بات کچھ برس پرانی ہے۔ جب ابو کا انتقال ہوا تھا، والد کی وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو میں سخت مالی بحران کا شکار تھا، کاروبار جمود کا شکار تھا، قرضے بڑھ رہے تھے اور ہر دروازہ بند محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت میں نے نمرا کو ایک طرف لے جا کر دھیمے لہجے میں اپنے خیالات بیان کیے۔ میری آواز میں شاید لرزش تھی، کیونکہ میں خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا، ایک بھائی جو بہن کے سامنے بے بس ہو چکا تھا۔ نمرا نے مجھے غور سے سنا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا،
بھائی، میرے لیے سب سے بڑی وراثت آپ کا سکون ہے۔ اگر میرے حصے سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے تو وہ میرا نہیں، آپ کا ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس وقت دل پر جیسے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا، نمرا کو دعائیں دی اور وہ لمحہ میرے لیے ایک نعمت بن گیا۔ مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ کچھ نعمتیں وقت پر واپس کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ اب برسوں بعد جب میری زندگی میں سب کچھ واپس آ چکا ہے، کاروبار سنبھل گیا، گھر میں راحت ہے، بچوں کی تعلیم، گاڑی، آسائشیں، تو میں وہ بات بھول چکا تھا جو ایک دن میرے لیے زندگی کا سہارا بنی تھی۔ نمرا نے اپنا حق دے کر صرف پیسہ نہیں دیا تھا، اس نے میرے لیے ایک راستہ کھولا تھا، ایک قربانی دی تھی، اور میں نے اس قربانی کو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ ہی اسے واپس کرنے کی نیت باندھی۔ یہ خیال جیسے ایک کانٹے کی طرح دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ میرا ضمیر بول اٹھا تو میں نے نمرا سے اس کا حصہ لے کر زندگی سنواری، اور بدلے میں کیا دیا؟ خاموشی، لا تعلقی، یہ زکوٰۃ کا لفافہ۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں نے وعدہ تو کیا تھا کہ جب حالات سنبھلیں گے میں واپس کر دوں گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ حالات سنبھلنے کے بعد میں نے وہ وعدہ ہی بھلا دیا۔ مصروفیات زندگی کی تیز رفتاری اور شاید کچھ انا، سب نے مل کر مجھے اس احسان سے غافل کر دیا۔ صبح ہوئی تو دل میں ایک واضح فیصلہ تھا، اب صرف زکوٰۃ کی رقم نہیں، میں نمرا کا حق بھی واپس دوں گا، اسے وہ عزت، وہ اطمینان، وہ احساس دوں گا جو ایک بھائی کا فرض ہوتا ہے۔ بیوی نے ناشتہ لگاتے ہوئے پوچھا، آج بہت خاموش لگ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے؟ میں نے پہلی بار نظر اٹھا کر صاف لہجے میں کہا، آج میں نمرا کا حق واپس کرنے جا رہا ہوں، صرف زکوٰۃ نہیں، اس کا وہ حق بھی جو برسوں پہلے اس نے مجھے دے کر خود کو خالی کر لیا تھا۔ بیوی نے حیرانی سے دیکھا، جیسے وہ یہ بات سننے کی توقع نہیں رکھتی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں نے الماری سے وہ کاغذات نکالے، وہ پرانے کھاتے، وہ حساب جو برسوں سے بند پڑے تھے۔ میں نے سب کچھ سامنے رکھا، نمرا کے حصے کا اندازہ لگایا اور فیصلہ کیا کہ نہ صرف یہ واپس کیا جائے بلکہ اس کے بچوں کے لیے ایک مستقل ذریعہ بھی بنایا جائے گا، کیونکہ بعض حقوق صرف رقم سے ادا نہیں ہوتے، ان کے لیے دل کو جھکانا پڑتا ہے، نیت کو پاک کرنا پڑتا ہے، اور وقت کے زخموں پر مرہم رکھنا پڑتا ہے۔ اب وقت تھا کہ میں صرف بھائی نہ کہلاؤں بلکہ بھائی ہونے کا حق بھی ادا کروں، اور اس حق کی بنیاد صرف محبت نہیں، انصاف بھی ہونا چاہیے۔ وہ رات معمول سے مختلف تھی، ہوا میں خنکی تھی، مگر دل میں عجیب سی گرمی، جیسے کوئی آگ اندر ہی اندر سلگ رہی ہو۔ رات کو بستر پر لیٹا تو نیند جیسے روٹ گئی تھی، آخر کار جانے کب نیند آ گئی، اور جیسے ہی آنکھ بند ہوئی وہی خوابوں کی دنیا پھر سے کھل گئی، مگر اس بار منظر پہلے سے بالکل مختلف تھا۔ میں کسی اجنبی مقام پر کھڑا تھا، ہر طرف دھند تھی، اور دھند میں ایک سایہ تیزی سے میری طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا میں پہچان گیا، میری ماں ہے، لیکن یہ وہ ماں نہیں تھی جنہیں میں نے ہمیشہ محبت اور نرمی کے ساتھ دیکھا تھا۔ ان کا چہرہ سخت تھا، آنکھوں میں آنسو نہیں آگ تھی، ان کے لب کانپ رہے تھے، مگر آواز میں وہ لرزش نہیں تھی جو پچھلے خوابوں میں ہوتی تھی۔ اب کی بار غصہ تھا، گہرا سچا غصہ۔ سلیم، ان کی پکار میں بجلی تھی۔ میں ایک دم پیچھے ہٹا، میری بیٹی کے آنسو مجھے جینے نہیں دیتے، اس نے بچپن سے تجھ پر بھروسہ کیا، جوانی میں تجھے سہارا دیا، اور اب تو اسے نظر انداز کر کے دنیا کی چمک دھمک میں مگن ہو گیا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ خاموش، تم نے میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کو خاموشی سے ٹوٹتے دیکھا اور کچھ نہ کیا، اس کے حصے پر قبضہ کیا، اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا، اور اب صرف ایک لفافہ دیکھ کر سمجھ رہے ہو کہ تم نے سب کچھ لٹا دیا۔ میری زبان جیسے گنگ ہو گئی، میں صرف رو سکتا تھا، گڑ گڑا سکتا تھا، قدموں میں بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں، میں غلط تھا، میں نادم ہوں، میں واپس دوں گا سب کچھ، اس سے معافی مانگوں گا، آپ سے بھی۔ لیکن ماں کا چہرہ سخت ہی رہا، انہوں نے رخ موڑا اور دور جاتے ہوئے کہا، یہ ندامت تب کیوں نہیں آئی جب وہ ہر رات اپنی چادر میں چھپ کر رویا کرتی تھی؟ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی جب تک تم اپنی بہن کی آنکھوں سے آنسو نہیں سکھا دیتے۔ اور اگلے ہی لمحے سب کچھ غائب ہو گیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا،
दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि जैसे सीना तोड़ देगा। सांस बेतरतीब, पेशानी पसीने से तर और हाथ लरसते हुए। कमरे में गहरा अंधेरा था, मगर अंदर का अंधेरा उससे कहीं ज्यादा गहरा था। मैंने दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया, जैसे उस शर्मिंदगी से मुंह छुपाना चाहता हूँ जो अब पूरी ताकत से सामने आ चुकी थी। पहली बार माँ ने मुझसे इस लहजे में बात की थी। ख्वाब ही सही, मगर उस ख्वाब में जो सच था वो मेरी पूरी हकीकत को चीर कर रख गया। अब सिर्फ जमीर नहीं, अब तो माँ की नाराजगी भी मेरे साथ थी। मैं जान चुका था ये नाराजगी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं सिर्फ नीयत नहीं, अमल के मैदान में उतरकर अपनी बहन का वो हक उसे वापस नहीं कर देता जो बरसों पहले उसने मेरे भरोसे पर छोड़ दिया था। मैं उठा, वजू किया और सजदे में जाकर रो पड़ा। शायद जिंदगी में पहली बार इतना दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने अपने रब का, अपनी माँ का, अपनी बहन का, सबका भरोसा तोड़ा। अब मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं वो सब कुछ वापस कर सकूं जिसे मैंने ना हक अपना समझ लिया था। उसी लम्हे दिल में एक अजीब सी रोशनी पैदा हुई, जैसे किसी ने अंदर एक चिराग रोशन कर दिया हो। अब सब कुछ वाज़ेह था, कोई इब्हाम नहीं रहा था। सुबह का उजाला कमरे में उतरने लगा। परिंदे चहचहा रहे थे, लेकिन मेरे अंदर एक जंग अब खत्म हो चुकी थी। मैंने कपड़े बदले, हाथ में वही लिफाफा लिया और उसके साथ एक और लिफाफा भी तैयार किया, निम्रा के वरासती हिस्से की मुकम्मल रकम। अब वक्त था कि माँ की नाराजगी को खत्म किया जाए और बहन की आंखों से आंसू सुखाए जाएं। इसी जज्बे के साथ मैं दफ्तर के लिए निकला। रास्ते में सोचता रहा कि निम्रा से कैसे बात करूंगा, कैसे उसके सामने वो सच रखूंगा जो बरसों से मैंने दबा रखा था। मेरे कदम खुद ब खुद उसके घर की तरफ मुड़ने को तैयार थे, लेकिन एक काम की मीटिंग आड़े आ गई। मैंने खुद से कहा, आज शाम इंशाअल्लाह जाकर सब कुछ उसके हाथ में दे दूंगा। दफ्तर के बाद मैं मामूल के रास्ते से ना जाकर जरा लंबा रास्ता अख्तियार कर गया। दिल बेचैन था और शायद मैं खामोशी से अपने अंदर की उलझन को साफ करना चाहता था। जब गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी, मैंने सामने फुटपाथ पर बैठी एक औरत को देखा। उसने अपना चेहरा एक फटे हुए दुपट्टे से ढांप रखा था। वो जमीन पर बैठी हुई थी, हाथ में एक पुराना कटोरा जिसमें चंद सिक्के थे। उसका वजूद वक्त की मार खाए हुए कागज की मानित लग रहा था, हल्का, बेवजन, लेकिन बोझल आंखों वाला। मेरे हाथ खुद ब खुद जेब की तरफ गए और मैंने सोचा, एक नोट निकालकर गाड़ी की खिड़की से उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने कटोरे में डालने की बजाय नोट को दोनों हाथों से पकड़ा, आसमान की तरफ देखा और धीमी सी आवाज में बोली, अल्लाह आपको सलामत रखे साहब, आबाद रखे, सुकून दे आपको। मैं हैरत से उसे देखता रहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा खलूस था, लेकिन जो चीज मेरे दिल को हिला गई वो उसकी आंखें थी। वही नमी, वही यासियत, वही छुपा हुआ दर्द। कुछ तो था उन आंखों में जो मुझे निम्रा की आंखों की याद दिला रहा था। मेरा दिल एक लम्हे के लिए लरस गया। मैंने गौर से उस औरत को देखा, कपड़ों की वो सीधा झुर्रियों से भरा चेहरा और वो आंखें। कुछ लम्हे के लिए लगा जैसे मैं निम्रा को ही देख रहा हूँ। सिग्नल खुला, गाड़ियां हारन देने लगी और मैं जैसे ख्वाब से जागा। गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन दिल वहीं रुक गया। पूरे रास्ते में वो फकीरनी, उसकी दुआएं, उसकी आंखें मेरी आंखों के सामने घूमती रही। शाम होते ही मैंने निम्रा को फोन किया। आवाज मामूल के मुताबिक थी, मगर अब इस मामूल को मैं समझ चुका था। कुछ रस्मी बातों के बाद मैंने धीरे से पूछा, निम्रा सब खैरियत है ना? दिल बहुत परेशान है आज। कुछ लम्हे की खामोशी रही, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का शुक्र है भाई, सब ठीक है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मगर मैंने महसूस किया, वही नमी, वही लर्जिश, वही दबी हुई आहें। वो अब मेरी बहन नहीं, एक किरदार बन चुकी थी जो एक ही स्क्रिप्ट पर बार बार अदा कर रही थी। सब ठीक है, सब खैर है। लेकिन मैं अब ये जुमले सुनकर खामोश रहने वाला नहीं था। निम्रा, मैं कल आ रहा हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। और हाँ, अम्मी को ख्वाब में देखा था, बहुत नाराज थी। वो चुप हो गई, बिल्कुल चुप, जैसे उसने कुछ सुन लिया हो जो वो बरसों से सुनना चाहती थी। फिर एक हल्की सी सांस की आवाज आई, जैसे कोई मजबूती के बाद पहली बार सांस ले रहा हो। ठीक है भाई, आ जाइएगा। फोन बंद हुआ, मगर मेरे दिल में तूफान उठ चुका था।
آج کی وہ فقیرنی اور نمرہ کی آواز سب ایک دوسرے سے جڑتے جا رہے تھے۔ میرے دماغ میں ایک خیال آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنانے لگا، کیا وہ عورت وہ فقیرنی، کیا وہ نمرہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ واقعی نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی ساس، اس کے بچے، وہ گھر، کیا یہ سب دھوکا ہے؟ کیا وہ صرف دکھاوا تھا؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے وہ دونوں لفافے دوبارہ نکالے، بار بار گنے، جیسے رقم سے میرے احساسات کا کفارہ ادا ہونا ہو۔ اب وقت آ چکا تھا کہ اس پردے کو چاک کر کے اس سچ کا سامنا کروں جو برسوں سے میرے سامنے ہوتے ہوئے بھی چھپا ہوا تھا۔ مجھے نمرہ سے نہیں، خود سے سچ بولنا تھا، اور یہ سچ صرف لفظوں سے ادا نہیں ہوتا، یہ قدموں سے، نیت سے اور آنکھوں سے ادا ہوتا ہے۔ کل میں جا رہا ہوں، مگر اس بار صرف ایک بھائی بن کر نہیں، ایک مجرم کی مانند جو اپنی بہن سے، اس سے لوٹا ہوا سچ واپس کرنے جا رہا ہے۔ دن بھر ذہن پر ایک ہی خیال سوار رہا، کیا وہ فقیرنی واقعی نمرہ تھی؟ میں جتنا اس سوچ سے بچنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی وہ خیال میرے وجود کو گھیر لیتا۔ شام ڈھلنے لگی تو دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے دونوں لفافے جیب میں رکھے، گاڑی نکالی اور سیدھا نمرہ کے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ہر چہرہ، ہر سایہ مجھے مشکوک لگ رہا تھا۔ ہر فقیرنی میں مجھے نمرہ کا عکس نظر آنے لگا تھا۔ نمرہ کا علاقہ آتے ہی دل جیسے قابو سے باہر ہونے لگا۔ ایک بار پھر وہی فٹ پاتھ، وہی پرانی دیوار، اور ہاں وہی فقیرنی، چادر میں لپٹی جھکی ہوئی، ہاتھ میں کٹورا، مگر آج میں خاموش تماشائی بن کر گزرنے والا نہیں تھا۔ میں نے گاڑی تھوڑے فاصلے پر روکی، باہر نکلا اور آہستہ آہستہ اس کا تعاقب کرنے لگا۔ فقیرنی ایک تنگ گلی میں مڑی اور میرے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ یہ تو نمرہ کے گھر کے پچھواڑے والی گلی تھی۔ میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے اپنی رفتار کم کر دی اور فاصلے سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے آہستہ سے ایک لکڑی کا پرانا دروازہ کھولا جو کسی کے نوٹس میں بھی نہیں آتا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، دروازہ مکمل بند کیے بغیر چھوڑ دیا۔ میرا سانس رک چکا تھا۔ میں آہستگی سے اس دروازے کے قریب پہنچا اور دبے پاؤں جھک کر اندر جھانکا۔ جو منظر میں نے وہاں دیکھا اس نے میری روح چیر کر رکھ دی۔ نمرہ میری بہن وہی فقیرنی تھی، پھٹے پرانے کپڑوں میں، چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپے زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ سامنے اس کا بیٹا بیٹھا تھا جس کے گال دھول سے بھرے تھے، آنکھوں میں بھوک اور لہجے میں ایسی معصومیت کہ میں آنکھیں نہ جھکا سکا۔ امی، اس بار بھی عید پر دال روٹی ہوگی؟ نمرہ نے اسے سینے سے لگایا، چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے ہوئے بولی، صبر کرو بیٹا، اللہ ہمارے حالات بھی بدل دے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، دروازے سے سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ دل جیسے سینے میں دھڑکنا چھوڑنے کو تھا۔ یہ وہی نمرہ تھی جو میرے بچوں کے لیے تحفے لاتی تھی، جو ہر بار مسکرا کر کہتی، سب خیریت ہے بھائی۔ یہ وہی نمرہ تھی جسے میں نے خوشحال سمجھا، جس کے بارے میں بیوی نے کہا اسے کسی چیز کی کمی نہیں، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ بھیک مانگ کر اپنے بچوں کو دال روٹی کھلا رہی تھی۔ عید پر بھی میرے قدموں میں جیسے طاقت نہ رہی، میں وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یاد آیا وہ لمحہ جب اس نے اپنا وراثتی حق میرے حوالے کیا تھا۔ اس وقت بھی اس نے یہی کہا تھا، بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ خوش رہیں۔ میں کیسے خوش رہا، اس کی خاموشی، اس کے آنسو، اس کی قربانی، سب کچھ روند کر۔ میری جیب میں وہ دونوں لفافے تھے، مگر اس کے درد کا ازالہ کسی رقم سے نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دروازے پر دستک دی۔ اندر کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ نمرہ نے جیسے ہی مجھے دیکھا اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، جلدی سے چادر کو درست کیا اور پرانے کپڑوں کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ بھائی آپ، میں کچھ کہے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ اس کا بچہ مجھے دیکھ کر بھیگی آنکھوں سے اپنی ماں کے پیچھے چھپ گیا۔ نمرہ بار بار کچھ بولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر لفظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بس سب کچھ مت کہو نمرہ، میں سب جان چکا ہوں، تم نے سب چھپایا، مگر تمہاری آنکھوں نے سب کچھ کہہ دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس کے قریب بیٹھا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، میں تمہارا مجرم ہوں، ماں خواب میں آتی رہی، میں سمجھتا رہا یہ صرف دل کا وہم ہے، مگر اب آنکھیں کھل گئی ہیں نمرہ۔ تمہارا وہ حق جو تم نے بھائی کی محبت میں دے دیا تھا، اب میں واپس کرنے آیا ہوں۔ میں نے دونوں لفافے اس کے سامنے رکھے، زکوٰۃ کی رقم اور وراثتی حصہ،
یہ سب تمہارا ہے اور اب تمہیں صرف یہ نہیں بلکہ عزت سے جینے کا حق بھی ملے گا نمرا۔ نمرا کچھ بول نہ سکی، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے زخموں کی زبان بن گئے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف سسکیوں کی آواز تھی اور میری توبہ کی گواہی، کیونکہ اس دن میں صرف بھائی بن کر نمرا کے گھر نہیں گیا تھا، میں ایک نادم انسان تھا جو اپنی بہن سے اس کی زندگی، اس کی عزت اور اس کے خواب واپس کرنے آیا تھا۔ کمرے کی خاموشی ابھی تک سسکیوں سے گونج رہی تھی۔ نمرا کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے برسوں کے درد کا اعلان کر رہے تھے۔ میں اس کے سامنے بیٹھا تھا، ایک مجرم کی طرح جو سچ جاننے کے بعد الفاظ کے انتخاب میں ناکام ہو چکا تھا۔ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا مگر وہ سب اب بے معنی لگنے لگا۔ بھائی، نمرا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، آپ کو کب پتہ چلا؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، اس دن جب تمہاری جگہ ایک فقیرنی کھڑی تھی اور میں نے اس کی آنکھوں میں تمہیں دیکھ لیا تھا۔ نمرا نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا، جیسے برسوں کا راز کھلنے کے بعد شرم بھی آنکھوں سے جھانکنے لگی ہو۔ میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب تمہیں نہ چھپانے کی ضرورت ہے نہ سہنے کی، اب تمہارا بھائی جاگ چکا ہے۔ اس نے سر ہلایا جیسے برسوں بعد کسی کو اپنی کہانی سنانے کی اجازت دے رہی ہو۔ جب میرے شوہر پردیس گئے تھے تب سب کچھ ٹھیک تھا، شروع میں ہر مہینے پیسے آتے تھے، فون پر بات ہوتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ فاصلے بڑھنے لگے، فون کم آنا ہو گیا، پیسے بند ہو گئے۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہاں اس نے دوسری شادی کر لی ہے، مجھے کچھ نہیں بھیجے گا۔ ساس کہتی ہے اگر بچوں کو پالنا ہے تو بھیک مانگ کر پالو۔ وہ سب کے سامنے میٹھے لہجے میں بات کرتی ہیں مگر جیسے ہی لوگ پیٹ پھیرتے ہیں وہ میری عزت کو رون ڈالتی ہے۔ نمرا کی آواز لرزنے لگی، میں نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی بھائی، کیونکہ مجھے ڈر تھا آپ کہیں خود کو مجرم نہ سمجھیں۔ میں نے تو آپ کو ہمیشہ بڑا سمجھا ہے، آپ کی خوشی کو اپنی خوشی جانا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جیسے برسوں کا فاصلہ ایک لمحے سے مٹانا چاہتا ہوں۔ تم نے بہن ہونے کا حق ادا کیا نمرا، اب مجھے اپنا حق ادا کرنے دو۔ میں نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ میں دیا جس میں زکوٰۃ کی رقم تھی اور دوسرا لفافہ جس میں اس کے وراثتی حصے کی پوری ادائیگی تھی۔ یہ سب تمہارا ہے اور یہ آخری نہیں، پہلا قدم ہے۔ میں تمہارے لیے ایک الگ گھر لوں گا، بچوں کی تعلیم کا بندوبست کروں گا، تمہیں پھر کبھی بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، یہ میرا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ صرف زبانی نہیں، یہ میرے ضمیر کا کفارہ ہے۔ نمرا نے وہ لفافے ہاتھ میں لیے مگر آنکھوں سے بہتے آنسو روک نہ سکی۔ کاش اماں زندہ ہوتی، وہ یہ سب دیکھتی تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے ان سے معافی مانگ رہا ہوں۔ ماں نے مجھے 4 خوابوں میں جگایا، 5ویں بار ناراض ہو کر چلی گئی، مگر ان کا خواب، ان کی ناراضگی سب میری آنکھیں کھولنے کے لیے تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف بچوں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی جو اب بھی ایک وقت کی روٹی کے لیے ماں کے چہرے کو تک رہے تھے۔ میں نے انہیں گود میں لیا، سینے سے لگایا اور کہا، یہ دن آخری دن ہے جس میں تمہارے ہاتھ خالی ہیں، اگلی عید تم نئے کپڑوں میں اچھے کھانوں کے ساتھ مناؤ گے۔ نمرا نے سر جھکایا، شاید شکر ادا کر رہی تھی، شاید ماں کی روح کو سلام۔ میں اٹھا اور جاتے وقت دروازے سے ایک بار پلٹ کر کہا، تمہاری آنکھوں میں اب کبھی وہ نمی نہیں دیکھنا چاہتا نمرا، اب تم صرف میری بہن نہیں، ایک ماں ہو، ایک عزت ہو اور سب سے بڑھ کر ایک انسان ہو۔ تمہارے دکھ میرے تھے جو میں نے برسوں سے نظر انداز کیے، اب وہ سب میرے کفارے کا حصہ بنیں گے۔ میں باہر نکلا تو آسمان صاف تھا، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے کو چھو کر گزری، جیسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو، معافی قبول ہو گئی۔ کہانی ختم ہوئی مگر سچ یہی ہے، زکوٰۃ صرف چند سکوں کا نام نہیں، یہ ضمیر کے قرض کی پہلی قسط ہے، اور سب سے پہلا حقدار وہ ہوتا ہے جو ہمارے سب سے قریب ہوتا ہے۔